बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, जितनी भी हेल्थ रिलेटेड डिस्कशंस होती हैं उनसे यही नतीजा निकलता है कि नाक़िस ग़िज़ा के साथ साथ हमारा जो स्ट्रेसफुल लाइफ़स्टाइल है और जो सेडेंट्री लाइफ़स्टाइल है वो हमें बीमारियों की तरफ लेकर जा रहा है। बहरहाल लाइफ़स्टाइल को तो मॉडिफ़ाई किया जा सकता है, लेकिन हमारे मुल्क में आजकल सैलाब की वजह से जो तशवीशनाक सूरत हाल है उसमें जानी और माली नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम WHO के मुताबिक बहुत सारे वबाई अमराज फैलने का भी ख़तरा है। इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करना चाहेंगे कि किस तरह से अगर पीने वाला पानी साफ़ ना हो तो उससे बीमारियां जो हैं वो जन्म ले सकती हैं। अगर आप हमारे प्रोग्राम में कॉल करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। द नंबर्स आर 0519212 0519212 इन दोनों नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र लतीफ़ गिल साहब, जिनको उनकी खिदमात के नतीजे में सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया है। इसके साथ साथ ही इज़ अ रिनाउंड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और PAF हॉस्पिटल में ही इज़ वर्किंग एज हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी ऑनर्ड एंड हम्बल्ड टू बी हियर एट PTV। जी सर, जिस तरह कि मैंने बताया कि पीने वाला पानी अगर साफ़ ना हो तो उससे बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो फैल सकती हैं और सैलाब की वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी मुश्किलात का सामना है लोगों को। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं सर जो कि अगर पीने का पानी साफ़ ना हो तो उससे फैल सकती है? देखें शुमाइला, ये इशू है, इसको एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, वॉश, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। ठीक है। अब देखें ये जो फ्लड्स हैं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। इसमें जो स्टेगनेंट वाटर होता है ना, जब वो इकट्ठा हो जाता है तो उसमें ना आपकी सैनिटेशन रहती है ना हाइजीन रहती है। ठीक है। तो मिक्सिंग हो रही है ना, पानी खड़ा है, जा रहा है, सीवरेज सिस्टम, ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल, डेड, अलाइव, सारा कुछ, सब कुछ मिक्स हो रहा है। सारा। तो इसमें जो सो कॉल्ड फ्लड वाटर बॉर्न डिजीज़ेस, कि सैलाब के पानी से क्या डिजीज़ेस होती हैं, तो जो सबसे अहम है ना वो हैं गैस्ट्रोएंट्राइटिस। अच्छा। ठीक है। और उसकी आगे कुछ टाइप्स हैं, सब जैसे कॉलरा है, डाइसेंट्री है, टाइफॉइड फीवर है। ठीक। ठीक है। और ये सारे वाटर बॉर्न हैं। ठीक है। तो इसमें यहाँ मेरा दिल दुखता है ये बात करते हुए कि 1/3 ऑफ द कंट्री, 1/3 ऑफ द कंट्री, एग्जैक्टली। पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा इस वक्त फ्लड इफेक्टेड है। ठीक है। तो उसमें जो इन हालात में हम कर सकते हैं ना, कि जो भी गवर्नमेंट लेवल पे या जो प्राइवेट सिटीज़न हैं वो करें कि प्लीज़ प्रोवाइड दिस स्टरलाइज्ड वाटर, पीने का पानी। अब देखें ना, आप वही पॉल्यूटेड जो स्टेगनेंट वाटर यूज़ कर रहे हैं तो उससे बीमारियां उसकी तरफ आ जाते हैं। सबसे जो कॉमन है गैस्ट्रोएंट्राइटिस। सर, उसकी अलामात क्या क्या होती हैं? इसकी अलामात पेट खराब हो जाता है, वॉमिटिंग, उल्टी अच्छा, आना, ठीक है, ज़्यादा पखाने आना। अब देखें ना, आप जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो कि फ्लड अफेक्टेड फैमिली है, देयर इज़ नो शेल्टर, देयर इज़ नो यू नो, साथ अगर बीमारी भी आ जाए तो कितना तो मुश्किल हो जाए। तो उसमें जो सबसे ये फीवर, वॉमिटिंग और डायरिया, तो इसके लिए आप, एक तो मैं नाजरीन से ये अपील करूँगा कि जब आप एक तो हुकूमत वक्त का भरपूर साथ दें, और अगर आप किसी नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उसको दे रहे हैं, तो पानी, वाटर बॉटल्स और कुछ प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स हैं। अच्छा, ये इस तरह है जैसे एक हम वर्ड यूज़ करते हैं, ट्रैवलर्स डायरिया। हाँ बिल्कुल। कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न सोसाइटी, उसके लोग जब आते हैं ना हमारे डेवलपिंग वर्ल्ड्स में, तो उनको एक प्रिकॉशनरी या प्रीएम्प्टिव या बीमारी से बचने के लिए ना कुछ हम एंटीबायोटिक्स जैसे प्रोफिलैक्टिकली रोकने के लिए, ठीक है, तो जो खुले आसमान के तले विदाउट टॉयलेट क्लियर वाटर सप्लाईज में है, तो आप उनको भी प्रोफिलैक्टिक करें।
اچھا ٹھیک ہے. اسپیشلی جو پریگننٹ مدرس ہیں, ان میں آپ بہت زیادہ امیجن خیال کریں نا رکھنے کی کہ ضرورت ہے. اب یہ سارا 1/3 آف دا کنٹری از افیکٹڈ, پیپل آر ود آؤٹ شیلٹر. تو اس میں ایک تو یہ گیسٹرونٹرائٹس, دوسرا جو ہے نا ڈائسینٹری وچ از ویری ڈینجر. اس کو آپ, مجھے پتہ ہے یہ پوچھنے والی ہیں کیسے. ڈائسینٹری سے ہوتا ہے کہ دیر از اے بلڈ ان ٹھیک ہے, اسٹولس, پخانے کہ میں خون آ رہا ہوتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, اور آج کل تیسرا جو ہے ٹائیفائڈ. صحیح. تو میں کے پی کے سے بڑے سارے پیشنٹس دیکھے ہیں, کہ دے آر ناٹ ٹائیفائڈ فیور ان ڈائریکٹلی کو فلڈ افیکٹڈ, ٹھیک ہے. لیکن دے ہیو بین ٹو دا ایریا. تو اچھا ٹائیفائڈ کے ٹھیک. ایک ہم میڈیکل میں ٹرم یوز کرتے ہیں ویکٹر بورن ڈیزیزز. ویکٹر جو کہ پھیلاؤ کا ذریعہ بنتے ہیں. صحیح, جو ایک تو سے آج دوسرے کو کل ٹرانسمٹ جو ہو جاتا سب سے خطرناک بات ہے وہ ہے ڈینگی. ڈینگی کا بھی خطرہ ہے. ویسے بہت نہیں, سارے وی جو آر ہیں. سینگ ڈینگیز پیشنٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہو کیا رہا ہے, یہ مچھر جو ہے اسٹیگننٹ واٹر نا, بالکل تو وہ تو بڑا اس پہ افزائش پا رہا ہے یہ. پا رہا ہے, اور اس سے یہ, تو یہ جو 3-4 چیزیں ہیں ان کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر باٹلڈ واٹر ہم ان کو پرووائڈ کر دیں, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اگر ہاتھ دھونے کا سسٹم نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ مطلب اس طرح کی صورتحال میں ہم پانی تو ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں, لیکن اگر صفائی کا خیال نہیں رکھا جائے گا, جو کہ ان حالات میں بہت زیادہ مشکل ہے, وہ آئی تو انڈرسٹینڈ, بچا جا یہی میں سکتا ہے آپ کسی کو کہہ طریقے رہا ہوں سے؟ نا کہ ایک ویشیس سرکل ہے. ایک تو اسٹیگننٹ یا فلوئنگ واٹر ہے, میرے خیال سے ہینڈ سینیٹائزر بھی ان کو ہینڈ پرووائڈ کر دیں, سینیٹائزر, واشنگ واشنگ واشنگ, ٹھیک ہے, بہت ضروری ہے. سوپ, ہینڈ سینیٹائز جو بھی. تو اس میں جو کانسیپٹ ہے نا کہ جو ان سرٹن پارٹس آف دا ورلڈ جہاں پہ فلڈ یا فیمن آتے ہیں, تو آپ کو پلاسٹک کے آرٹیفیشیل ٹوائلٹ ارینج کرتے ہیں. صحیح, اس جیسے سب پر کام ٹینٹ کرنے کی بنتے ہیں, ضرورت ہے. ٹھیک ہے. سر یہاں پر ایک کالر نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. جی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمد شکیل بات کر رہا ہوں. جی بتائیے گا. میں پوچھنا میرے کے اندر ڈاکٹر صاحب کو پوچھا, میرے کے اندر گیس بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اس کے بعد سینے پہ جلن بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کا وزن میرے کتنا ہے؟ گیس بہت زیادہ ہے جی. اس کے بعد اسکن کے اوپر دانے بہت نکل آئے ہیں چہرے کے اوپر. ٹھیک ہے, کتنے عرصے سے آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے؟ جی تقریباً یہ 2 سال سے مسئلہ ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے, سینے میں آپ کو جلن ہو رہی ہے. جی جلن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. اگر شمائلہ میں صحیح سمجھاؤں تو ان کو 2 سالوں سے سینے میں جلن ہے. جی بالکل. یہ مجھے ان سے بڑی ہمدردی ہے, احترام ہے. انہوں نے بڑی شاعرانہ بات کی ہے کہ سینے میں جلن ہے. تو سینے میں جلن کیوں ہوتی ہے؟ بیسیکلی یہ غذا کی نالی, معدہ, چھوٹی آنت, تو سٹمک جو ہے معدہ وہ ایسڈ بناتا ہے, ایسڈ کا سرٹن رول ہے. تو یہ ان کی علامات سے لگ رہا ہے کہ ایسڈ واپس آ رہا ہے. ٹھیک ہے, جسے ہم میڈیکل ٹرم میں جیسے آپ جانیں گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز, کھانا واپس, گرڈ اسے ہم کہتے ہیں. تو اس کے لیے 2-3 چیزیں ہی ہوتی ہیں کہ آپ آج جو پریولنٹ چیزیں ہیں کہ یہ کوئی سٹریس میں تو نہیں ہے, صحیح, اور سیکنڈلی یہ جلن ایسڈ, اور دوسرا وہی 2 ان کو ٹیسٹوں کی ضرورت ہوگی. ایک تو اپنے جسم میں خون کی مقدار دیکھیں, ہیموگلوبن ٹھیک ہے. دوسرا یہ ایک الٹرا ساؤنڈ کر لیں. اب کوشچن ہوگا کہ جلن سینے میں الٹرا ساؤنڈ کا کیا تعلق ہے؟ کیا کنیکشن ہے دونوں کا آپس وہ میں؟ میں بتاتا ہوں. یہ بڑا نان اسپیسیفک سا سمٹمز ہے نا. تو اس ایج گروپ میں ہم نے 2 سال سے سمٹمز ہیں, دیکھنا ہے کہ انہیں کہیں گال سٹونز تو نہیں. ٹھیک ہے, گال سٹون جیسے گال بلیڈر آپ جانتے ہو کہ یہ سٹوریج بیگ ہے انزائمز کا, جب اس میں بھی ہو تو اس کے بھی تھوڑی سی سٹمک میں ڈسکمفرٹ ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو جلن بھی ہوتی ہے. یہ 2 سمپل سے ان کو ٹیسٹ کی ضرورت ہے. اور ایمپیریکلی یہ ایسڈ کم کرنے کی جو دوائی ہے, ٹھیک ہے, خود سے لے سکتے ہیں سر؟ یہ لے لیں اور قریبی ڈاکٹر کو بھی دکھا لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور کون کون سے میجرز ہیں جس طرح کہ دہی وغیرہ کھا سکتے ہیں اگر سینے میں جلن ہو رہی ہو؟ ایک تو یہ ہے کہ کھانا کم کھائیں, اور دوسرا واک وغیرہ کریں, لیکن اور کیا کیا ہم میجرز لے کے بچ سکتے ہیں سینے کی جلن سے؟ ڈیزیز کا جو ہے نا, تو وہ تو جیسے آپ نے کوئی ڈائٹری ہائیجین کا ایک کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, ویسے کم کھانا سنت رسول ہے. ٹھیک ہے. میں پچھلی دفعہ بھی آپ سے وہ فارسی کی ایک سینگ ہے, بسیار خوری عادت بد است, یہ بری عادت. ہمارا پاس ٹائم ہی یہی ہے, کھاتے رہنا.
ایسا ہی ہے. ایک تو آج کل دنیا 2 میلز کی بات کر رہی ہے, ناشتہ بریک فاسٹ اور لیٹ آفٹرنون ڈاکٹر فوڈ. صاحب یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے, یہ 2 میلز والا؟ ہاں اچھا یہ ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ ایک اسلامک کانسیپٹ بھی ہے نا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ جب آپ پریشان ہوں, غصے میں ہوں تو روزہ رکھیں, اچھا. جنگوں میں رکھے روزے. تو یہ اب آفٹر 1400 ایئرس دا نیو سائنس ہیز اسٹیبلش دس کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ آپ اٹس نیم آف دا گیم آج کل. اس میں جو دوسرے میجرز ہیں نا, اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 10 بجے سوتا ہے تو ان کا 3 گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے کھانے میں, کہ فار ایگزامپل اف دے گو ٹو بیڈ بائی 10 PM تو 7 بجے جلدی کھانا کھا لیں آپ. ہاں جی ہاں جی. اور دوسرا یہ کچھ نا متھ ہیں, کلچرل چیزیں ہیں کہ اسپائسی فوڈ آف کورس کچھ لوگوں کو, لیکن ایسا چیز کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے. بیسیکلی اسٹریس ہیز اے کنٹریبیوشن, کہ ہمارا جو کنڈکٹنگ سسٹم ہے جو آپ کو غذا کی نالی اور معدے کو کنٹرول کرتا ہے, انڈر اسٹریس آپ کچھ ہارمونز ایسے بناتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسڈ بھی زیادہ پروڈیوس ہونے لگ جاتا ہے جب آپ کو اسٹریس ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے. ٹھیک. تو لائف سٹائل میجرز کے ساتھ ساتھ ایسڈ کو کم کرنے کی دوائیاں, تو یہ میڈیسن ہیلپس. صحیح. ایک اور کالر ہے یہاں پر. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے, ہم اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. جی تو آپ نے کہا کہ سارے یہ میجرز ہم کر سکتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ سر ہم نے کہا کہ 2 وقت کا میل لے لیا جائے, لیکن یورپ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ 5 ٹائمز اے ڈے کھانے کی بھی بات کرتے ہیں, کہ تھوڑا تھوڑا کھائیں اور بار بار کھائیں. تو وہ کیا کانسیپٹ ہے؟ میڈیکل سائنس نا ایوالو ہو رہی ہے. آج کا جو سچ ہے وہ کئی سالوں کی فینٹسیز بن جاتی ہیں. ابھی اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ جتنا میکسیمم آپ اپنے آپ کو ریسٹ دے سکتے ہیں, ایمٹی اسٹمک گٹ کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہے. دیکھیے اس کی طرف میں آ رہا ہوں. اب یہ کہاں سے یہ ڈرائیو ہوا ہے؟ ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں میٹابولک سنڈروم. دنیا کی 1/4 پاپولیشن آپ کو پتہ ہے اوور ویٹ ہے. ایسا ہی ہے. 25% آف ورلڈ پاپولیشن, اور سب سے زیادہ کہاں پہ ہے؟ انڈسٹریلائزڈ نیشن میں. مائٹی امریکنز دے آر نمبر 1 اوور ویٹ. اوبیسٹی بہت زیادہ ہے وہاں پر. اب یہ اس کو میٹابولک سنڈروم کیا ہے؟ ہائی بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, سیڈینٹری لائف سٹائل مین لیک آف ایکسرسائز. تو دنیا بھر میں اب یہ جو ریسرچ ہے یا کانسیپٹ ہیں جس کو 5 میلز کو 2 پہ لے آئے ہیں, اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ کے سرٹن ہارمونز کا انٹریکشن جو ہے جو سٹریسرز ہیں وہ کم ہوتے ہیں. صحیح. تو آپ سینسٹائز ہوتے ہیں, یو میک مور انسولین, آپ کا میٹابولزم تھوڑا سا اپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب میٹابولزم آپ جیسے ایز وی ایڈوانس ان ایج تو ویٹ بڑھتا ہے, تو وہ سلو ہوتا ہے. کھانے کی رفتار اور والیوم وہی رہتا ہے, تو ایز اے ریزلٹ ہم ویٹ بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. یہاں پر ایک اور کالر ہیں. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے گا. جی میں اسلام آباد سے مسز رفعت بات کر رہی ہوں, مجھے ڈاکٹر سے بات کرنی. جی پوچھیں سوال. السلام علیکم ڈاکٹر, میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ مجھے نا تقریباً 14-15 سال سے اسٹمک کا مسئلہ ہے. میں زیادہ بیٹھ نہیں سکتی کھانا کھا کے, اور خالی پیٹ بھی رہتی ہوں تو مجھے بہت شدید درد ہوتی ہے. اتنی درد ہوتی ہے کہ مجھے اکثر نا انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں. صحیح. درد کھانا کھانے سے پہلے ہوتی ہے آپ کو یا بعد میں؟ خالی پیٹ بھی ہوتی ہے, کھانا کھانے کے بعد اگر 5-10 منٹ بیٹھی رہوں تب بھی شروع ہو جاتی ہے یہ درد. ایج کیا ہے آپ کی؟ میری ایج 45 سال. ٹھیک ہے. آپ کو تھکن وغیرہ ہوتی ہے کوئی؟ جی بہت زیادہ, اور میں نے وہ پچھے کا بھی آپریشن پایا تھا تو وہ لیزر والا. ہیموگلوبن لیولز وغیرہ چیک کیے آپ نے؟ خون کی کمی تو نہیں ہے آپ کو؟ وہ تو اتنا نہیں پتا ٹھیک ہے کمی کے بارے میں, لیکن یہ مجھے 14-15 سال سے مسئلہ ہے درد کا نا. ٹھیک ہے, چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. اب دیکھیں یہ اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو یہ خاتون ہیں جو اپنی عمر 45 ایئرز بتا رہی ہیں اور 15 سال سے یہ مشکل میں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کولیسیسٹیکٹمی بھی ہو چکی ہے ان کی. ہاں, گال بلیڈر بھی ریموو کروا چکی. اب یہ ہے کیا؟ کامن تھنگس کامن. یہ
کچھ چیزیں ہم نہیں پوچھ سکے کہ یہ سٹریس میں تو نہیں، پریشان تو نہیں، صحیح، گال بلیڈر ہے نہیں، تو اب یہ سٹمک کی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک، تو اس کے لیے ان کو ڈائٹری ہائیجین اور کچھ بیسک ٹیسٹ کی ضرورت ہے. صحیح، جسم میں خون کی مقدار دیکھیں، ای ایس آر دیکھیں کوئی انفلیمیشن تو نہیں ہے. دوسری ایک اس ایج گروپ میں خواتین میں ہوتی ہے آٹو امیون ڈیزیزز کہ آپ کی اپنی مدافعت ذرا کم ہو، صحیح، اور جو کامنسٹ ہے نا وہ تھائرائڈ ہے، اس کا سلو ہو جانا. صحیح، ان کو ٹی ایس ایچ لیول تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ اس کی ضرورت ہے. اپنا شوگر چیک کریں، صحیح. بلڈ پریشر، اور اگر یہ سب کچھ نارمل ہے تو ایسڈ سپریشن ڈرگ کے ساتھ ان کی پراپر ایویلویشن کی ضرورت ہے. اگر یہ پریشان ہیں کیونکہ بہت عرصے سے ان کا مسئلہ چل رہا ہے، تو تقریباً یہ 15 سال ہو اس چکے میں ہیں ان مسئلہ کو. یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ کچھ سیریس ایشو نہیں لگ رہا. صحیح، 15 سال سیریس ڈیزیز آپ کو چھوڑتی نہیں ہے، صحیح. آپ دوسری طرف ہو جاتے ہیں. تو میرا انہیں مشورہ ہوگا یہ 2-3 جو میں نے ٹیسٹ ٹھیک ہے، بتائے ٹیسٹ ہیں وہ کروا لیں. کروائیں. ہاں جی. ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں. جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر. اب دیکھیں یہ جو آخری، جی بولیں آپ. جی، میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بچوں میں پیٹ کے کیڑے اگر ہوں تو ان کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ کیا ان کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑنا دیکھیں، شروع ہو جاتا ہے؟ مٹی بچوں- بھی بہت بچے کھانا شروع کر دیتے ہیں. ویسے ان سرٹن پارٹس آف دا ورلڈ اٹس اسٹینڈرڈ، اسپیشلی ہمارے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں کہ روٹینلی نا ڈی ورم کرتے ہیں ایج 15 اینڈ بلو کو. کر لینا چاہیے. ہاں، اسپیشلی جو بچے اسکول جاتے ہیں، جو کیفیٹیریا یا کمیونٹی فوڈ یوز کرتے ہیں، یا ان ہاؤس ہولڈ میں جہاں پہ ڈومیسٹک ہیلپ ہے، آئی مین فوڈ از میڈ کوکڈ سروڈ بائی دا سرونٹس. صحیح، تو اس میں پہلا تو کانسیپٹ وہی واش کا آ گیا نا، واٹر سینیٹیشن اینڈ ہائیجین. صحیح. صفائی کا آپ جتنا خیال رکھیں گے آپ بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسلام میں بھی الطہور و شطر صحیح. الایمان. ایک اور کالر ہیں یہاں پر. جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے گا. میں جی زوار حسین بول رہا ہوں سرگودا سے. جی، مسئلہ بیان کریں اپنا. ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے جی کہ چلتے چلتے نا ایک تو معدے میں نا تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی اونچ نیچ کھا لینا. اب مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ دہی کھائیں. میں پچھلے کو 2-3 مہینے سے نا دہی روزانہ صبح ناشتے میں لے رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی نا کبھی کبھی ہو جاتا ہے مسئلہ نا معدے میں، گیس بن جاتی ہے یا اچھا نا جلن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر میں کبھی کبھی رازق کیپسول کھاتا ہوں. میں دوائیاں کھانے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ بن ہی نہ جائے کہ یہ کھائیں گے تو آپ ٹھیک ہوں گے، ویسے ٹھیک نہیں ہوں گے. یعنی آپ کا درد جو ہے وہ آتا جاتا رہتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں. آتا جاتا رہتا ہے. کبھی بد پریزی ہو جائے نا تو پھر ہو جاتا ہے. اب میں نے کوئی پچھلے 2 سال سے کولڈ ڈرنک بھی چھوڑ دی ہے نا، ٹھیک ہے. بالکل نہیں پیتا میں. سٹریس وغیرہ کوئی؟ جی ٹیسٹ میدا شدہ بالکل ٹھیک ہے، بھوک بالکل ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن یہ کبھی کبھی نا کوئی بد پریزی ہو جائے نا، ایسی کوئی چیز کھا لوں تو پتہ نہیں چلتا نا. ایج کیا ہے آپ کی؟ میں ابھی تقریباً 60. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، 60. اوور ویٹ تو نہیں ہے آپ؟ نہ جی نہ. تمباکو نوشی وغیرہ کرتے ہیں؟ نہ جی نہ، بالکل نہیں. جو سگریٹ پیتے ہیں ان کے پاس بھی نہیں بیٹھتا. ٹھیک ہے، چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی جی جی. ہاں جی، اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو ان کا درد بڑا بے وفا قسم کا ہے، کبھی کبھی آتا ہے اور چلا جاتا ہے. صحیح. تو اس میں یہ 60 ایئر اولڈ سگریٹ وغیرہ نہیں پیتے. ان کو پھر وہی کہ اوکیشنل جو پینس ہوتے ہیں نا، اگر سڈن آن سیٹ ہوں تو اس میں ہم ایک چیز بڑی کامنلی اوور لک کر جاتے ہیں، وہ گال بلیڈر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ سروے اور یہ کریں، کہہ بھی رہے ہیں کہ بہتیاتی جب یہ کرتے ہیں تو تب ان کو یہ درد آتا ہے. اگر آپ سروے کریں نا ایج 20 سے 60 تک ویمن اینڈ مین، اس میں ایٹ لیسٹ 15% کو سٹونز ہوتے ہیں. اچھا. اور اسے ہم سائلنٹ سٹون کہتے ہیں. کچھ سوچتے ہیں تو ان کو ایک تو پیٹ کی الٹرا ساؤنڈ کرنی چاہیے تو دیکھیں کہ پتے میں پتھریاں تو نہیں ہیں اگر وہ ہیں. دوسرا تھوڑا سا اگر انگزائٹی کا ایلیمنٹ ہے تو اس کو دیکھیں. اسٹریس تو میں نے پوچھا، میرے خیال سے انہوں نے کہا کہ نہیں ہے بالکل
ठीक ठाक हैं वो। ही इज़ वेरी लकी मैन। हाँ तो इनको एक तो अल्ट्रासाउंड की सही। और ये एक इन्होंने गोली राइजिक कैप्सूल की बात की है, तो उसको मुसलसल कोई 8-10 हफ्ते ले लेने में कोई हर्ज नहीं है, वो लें और एक अल्ट्रासाउंड क्योंकि करवा लें। जब ये कभी ले रहे हैं कभी नहीं ले रहे तो उससे उनका जो अगर जब मसला हम है वो लेते लेते दवाई बंद कर, जैसे इन्होंने कहा है ना कि आदत ना बन जाए, हाँ तो उसमें ये होता है कि अगर 2-4 दिन ये एसिड सप्रेशन की दवाई लेंगे फिर रीबाउंड एसिड बनता है। हाँ फिर ज़्यादा बनना हाँ, शुरू तो हो इसके जाएगा। लिए ठीक इनके है लिए बेहतर ये तो है कि ऐसा ना 8 करें। हफ्ते ये दवाई लें, एक अल्ट्रासाउंड करवा लें। ठीक है। अच्छा सर, आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, हब्स है, बिजली चली जाती है, तो जो हमारा खाना पड़ा हुआ होता है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रोज़न फूड, जो कि डीफ्रॉस्ट हो जाता है और अक्सर लोग बड़ा इस मुतालिक एहतियात भी नहीं करते, वो दोबारा से फ्रीज़ हो जाता है, तो फूड पॉइजनिंग का किस कदर ख़तरा हो सकता है अगर आप इस तरह का फूड स्पेशली इस्तेमाल नहीं करें? देखें, पहले तो कंजम्पशन उतनी होनी चाहिए, लेकिन हम भी थोड़े से सूडो इंडस्ट्रियलाइज्ड हो रहे हैं। एक सूडो से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन मेंटालिटी वहाँ पहुँच मेंटालिटी गई। वहाँ वाली है। ठीक है, अब जैसे आप राइस को दोबारा गर्म करके खाते हैं सही। तो उससे एक इन्फेक्शन होता है, उसे कहते हैं बैसिलस सीरियस, अब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स। और मैं इस्लामाबाद में नॉट अ डे गो बाय के 3-4 ऐसे लोग आते हैं इस मसले वर्किंग के साथ। इंडिविजुअल स्पेशली फीमेल्स के खाना रीहीट करके खाया या किसी के घर गए, तो हमारे मुआशरे में हम वी आर वेरी ग्रेशियस होस्ट, लेकिन बाज़ दफ़ा पुराना खाना भी अंदर रख देते हैं, तो उसको सही। गर्म किया खाया, तो इसको अवॉइड करें। Avoid देखें करें। स्पेशली जब हमारे ये पावर आउटेज होती है, आपके पास अक्सर घरों में बैकअप अगर सिस्टम। वेस्टर्न कंट्रीज़ में पावर आउटेज हो तो वो सारा इस तरह का जो फूड होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो किसी पर वो बेचते नहीं हैं, क्योंकि डेफिनेटली उसका टेम्परेचर जो होता है वो लो चला गया हुआ होता है और वो फिर आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ हैं। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हीरामत गल करदा पिया जी तांगले आने तो। जी बताइएगा। जी डॉक्टर साहब ना मेरा सवाल है जी, 3-4 साल पहले जी मैं चेक कराया जी, फी दसिया ने जी 45%। ठीक है। फी दसिया ने जी, सी भी नहीं होता जी, जिगर का मसला होता है जी। अच्छा। ते वो जी ना 3-4 साल पहले चेक कराया, 45% फी दसिया ने जी, ते गोलियां मैनू आखियां ने, ते गोलियां उस टाइम इस्तेमाल नहीं कीतियां। ठीक है, उन्होंने आपको गोलियों का इस्तेमाल कहा था लेकिन आपने नहीं की। नहीं कीतियां जी। अच्छा। ते हुण उन्होंने जी दोबारा फिर कराया ते 60% आया जी। ਇਹ ਜਨਾਬ ਦਾ 60% ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? 60% ਕੀ ਹੈ? सी दस रहे हैं जी, सी यरकान सी जी। अच्छा अच्छा। ओके ठीक है। ते सर आप कोई उनदे सवाल करना बाद- चाहेंगे इनसे? हाँ जी, उनके बारे जी डॉक्टर साहब का छड्डन दी उनका हल है जी। अच्छा, यरकान आपको हुआ था, ये कब हुआ था? ये जी 3-4 साल पहले दी गल। ठीक है, तो उसके बाद आपको कोई मसला हो रहा है? जी यार पैरों दी तलियां जड़ियां ना जी, इन्हां चों सेक बड़ा निकलदा है जी, भुख बहुत घट लगदी है जी। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? काम जी है, मेहनत मजदूरी करते हैं। ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ? ए जी जिम्मेदारा खेती बाड़ा कर ਹਾਂ, रहे हैं। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ? सिगरेट तो बहुत ज्यादा पीते हैं। ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਜਾਂ ਸੀ ਏ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੀ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੇਟ ਦੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? हाँ जी, ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਨਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ फिर ਆਉਂਦੀ ज़्यादा ਹੈ। आपको मसला हो जाएगा। समझ गया मेरी गल? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर, ये भी मसला है हमारे मुल्क में कि इन चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। जिस तरह के हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, अगर आपको ये मर्ज़ लाहक है तो आप किसी और को भी ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आपने बड़े वैलिड सवाल किए इनसे, जो कि हम डॉक्टर्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पूछते हैं और लोगों को बड़ा अजीब लगता है कि ये सवाल क्यों किए जा रहे हैं, लेकिन देखें ये नेशनल टीवी है, मैं आई एम वेरी ऑनर्ड, लेकिन ये देखिए जब जिगर की बीमारी है तो इसके 2 एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं, ऐसा ही है। अल्कोहल एंड स्मोकिंग। ठीक है, तो इसलिए मैं इससे पूछ रहा था। सही। तो अब देखें ये जो बता रहे हैं इसको लिवर डिजीज़ है, ठीक है।
تو ایویلویشن نہیں، اس میں بیسک ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہے، اور پھر ابھی اگر علاج بھی بڑے آسان ہیں، سمپل سے اگر وہی سمپل سا ہیپاٹائٹس بی کا اور سی کا اسکریننگ ٹیسٹ، ٹھیک ہے، الٹرا ساؤنڈ تھائرائڈ کا اور شوگر کا، صحیح، اس کے بعد اگر پرابلم ہے تو فکسیبل ہے۔ یہ جو آپ نے شمائلہ بات کی ہے نا کہ ہم ڈاکٹر سے نہیں ملتے، اس میں یہ 2 وے اسٹریٹ ہے۔ ٹھیک، ہیپاٹائٹس بی سی کی شروع میں کوئی سمٹمز ہی نہیں ہیں جیسے آپ جانتی ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں اٹس اے سائلنٹ کلر، خاموش قاتل۔ تو یہ ایون ان ویری ایڈوانسڈ ایجوکیٹڈ سیٹ اپ، آپ کو پتہ ہے دنیا میں جن لوگوں کو ہیپاٹائٹس بی ہے نا، ان میں صرف 20% کو دنیا میں پتہ ہے انہیں پتہ ہے کہ ہیپاٹائٹس ان بی کو ہے، ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح، اور اب یہاں میں بار بار ہم سب یہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ اسکول انٹری، کالج انٹری، امپلائمنٹ ایوری 6 ٹیسٹ منتھس بھی ہونے چاہیے، ویکسینیشن بھی ہونی چاہیے، بی کی ویکسینیشن، دیر از نو ریزن ان 22 اینی باڈی ٹو ہیو ہیپاٹائٹس بی۔ یہاں پر ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ابرار حسین بات کر رہا ہوں میڈم، ناروال سے۔ جی بتائیے گا۔ ڈاکٹر مظفر صاحب سے تھوڑا سا انفارمیشن لینی ہے۔ جی ڈاکٹر 50 کے راؤنڈ اباؤٹ ایج چل رہی ہے، اور عرصہ 20 سال سے کسی قسم کی کوئی نئی ریڈ اسپائس نہیں استعمال کی۔ سعودیہ میں رہا ہوں، گلف میں رہا ہوں، تو ریڈ اسپائس استعمال نہیں کیے۔ ابھی 2018 سے پاکستان میں آ گیا ہوا ہوں، اور یہیں پہ جناب اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بغیر سرخ مرچ کے تو کھانا کھایا نہیں جا سکتا جناب۔ تو اب استعمال کر رہا ہوں، اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ابھی اتنی تذابیت ہے، معدے میں اتنا معدہ ڈسٹرب ہے کہ سر منہ میں چھالے نکل آتے ہیں، تقریباً 7-8 ماہ سے یہی ہے۔ دوائی کھاتا ہوں 2-4 دن 10 دن ہفتہ ریسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہی پوزیشن ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، رات کو سوتا ہوں زبان پہ چھالے ہیں، زبان کے نیچے چھالے ہیں، اور بالکل پرہیز کر رہا ہوں، باہر سے کچھ نہیں استعمال کرتے، چائے نہیں پیتے، جتنا بھی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی باہر سے بھی نہیں کھاتا، وہ بالکل اوائڈ کر رہا ہوں۔ صحیح، اس کا حل کوئی نہیں ہو رہا پراپر، تو کائنڈلی ہیلپ می دس میٹر کہ کیا کیا جائے جھر۔ ٹھیک ہے، کوئی خاص قسم کا فوڈ جس سے آپ کو لگتا ہو کہ آپ کو یہ چھالے نکل آتے ہیں، کچھ آپ نے ایسوسیشن چیک کی ہے کسی وجہ سے؟ جی ہاں، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے میڈم، کوئی ایسی وجہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی اور؟ جی جی، آپ کیا کام کرتے ہیں بھائی صاحب؟ میں سر نیسلے کا ڈسٹریبیوٹر ہوں ناروال۔ وہ ڈسٹریبیوشن سے پریشان تو نہیں ہو گئے؟ سٹریس تو نہیں ہے؟ پریشان نہیں ہے بالکل جناب، اللہ کا شکر ہے جناب علی۔ عمر کتنی ہے آپ کی؟ سوری، عمر کتنی ہے آپ کی؟ 50 میں جا رہا ہوں سر، 49 50 کے۔ ٹھیک ہے، اچھا، چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں۔ اگر میں ان کی بات سمجھ سکا ہوں تو چھالے ان کے منہ میں آ رہے ہیں اور یہ تذابیت ہو رہی ہے ان کو، پاکستان میں ان کی نظر میں ضروری ہے مرچیں کھانا۔ ہاں، تو پہلی تو میری گزارش ہوگی کہ پاکستان میں ضروری نہیں ہے مرچیں کھانا۔ یہ بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ ہے۔ نہیں، ریڈ چلیز جو ہیں اس ہاں، کا ریڈ اپنا چلیز سے ایک سٹیمولنٹ ہے نا، ایسڈ زیادہ بناتی ہیں، تو میری گزارش ان سے ہوگی ایک تو وہ اس کو تھوڑا سا کم کریں۔ ایک ہم کانسیپٹ ہے شمائلہ بلینڈ ڈائٹ کا، صحیح، یا جسے میڈیٹرینین ڈائٹ، وہ کیا ہے کہ آپ اسپائسی کم رکھیں، اور آئل میں دے ٹاک اباؤٹ آلیو آئل، ناٹ ایوری باڈی کین افورڈ۔ تو ان کی پرٹیکولرلی تھوڑا سا مجھے انگزائٹی کا ایلیمنٹ لگتا ہے، تو ان کو اپنے تھائرائیڈ کے ٹیسٹ کروانے چاہیے، پیٹ کی الٹرا ساؤنڈ، جسم میں خون کی مقدار دیکھنی چاہیے، اور اگر ایچ پائلوری اس کا ٹیسٹ، یہ ایسڈ پروڈکشن کی ایک جو کامنس دنیا بھر میں جو معدے کے زخم کی 3 ریزنز ہیں، ایک ایچ پائلوری، نان سٹیرائڈل جو پین کلر دوائیاں، ٹھیک ہے، تو ان کو میری نظر میں بلڈ ٹیسٹ، تھائرائیڈ اور ایچ پائلوری اور الٹرا ساؤنڈ کرنی چاہیے، اور اپنے قریبی ڈاکٹر کو بھی ضرور دکھا لیں، اور تھوڑا سا یہ لائف سٹائل میجرز کہ آپ تھوڑا سا اسپائسی فوڈ کم رکھیں، واک ایکسرسائز کریں۔
صحیح. تو ہی ول بی فائن. اچھا یہ جو چھالوں والا مسئلہ ہے نا سر، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں چھالے نکل آتے ہیں، اور اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے جس طرح کہ سرخ مرچ کی بات کی، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دادڑ مرچیں جن کو کہا جاتا ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو وہ استعمال کرتے ہیں اور وہ ان کو اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہے اور باقاعدہ چھالے نکل آتے ہیں، اور جب وہ اس کو روک دیتے ہیں تو یہ چھالے وغیرہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بیسک ٹیسٹ کروا لیں، ڈاکٹر کو بھی دکھا لیں، اور اگر ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسوسیشن ہے تو ان کو اوائڈ کریں. یہاں پر ایک اور کالر ہیں. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شیر بہادر خان افتباد سے بات کر رہا ہوں. جی بتائیے گا. مجھے بھوک نہیں لگتی، معدے میں درد رہتا ہے. ٹھیک ہے. عمر کیا ہے آپ کی؟ 40 سال 40 سال ہے. ٹھیک ہے. کوئی وزن میں کمی وغیرہ آئی ہے آپ کو؟ شیر بہادر افتباد سے بات کر رہے ہیں. اچھا میرے خیال سے ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. یہ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی بتائیے گا. جی کال ڈراپ ہو گئی ہے. دیکھیں یہ جو مرچوں والی بات ہے نا، تو ایک را سا کانسیپٹ ہے کہ آپ اگر ریڈ چلیز کھائیں تو ویٹ کم ہوتا ہے. اچھا تو میں ہفتے تو میں میں نے سنا ہے، اب میں اس کو اپلائی کر کے دیکھوں گی سر کتنا افیکٹو. ہفتے میں 2-3 ایسے پیشنٹس دیکھتا ہوں، دے ہیو اسٹمک سمٹمس. تو جب ڈگ کرتے ہیں کہ کیا ہوا، تو وہ چلیز، اچھا مرچیں کھا رہی ہوتی ہیں بیویاں، اچھا کہ جی میں آئی جسٹ وانٹ ٹو لوز ویٹ. تو یہ کوئی بڑا اٹریکٹیو طریقہ نہیں ہے وزن کم کرنے کا. اب یہ جو چھالے ہیں نا، یہ بیسیکلی اٹس مینیفیسٹیشن آف ایسڈ، اوور ایسڈ پروڈکشن اینڈ اسٹریس. تو یہ آج کل ایک ورڈ ہم کوائن کرتے ہیں، گیسٹرو اسوفیجیو لرنجیل ریفلکس. ٹھیک ہے. کہ یہ ایسڈ آپ کے وائس باکس سے اوپر اورل کیویٹی تک آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یوزلی دیر آر سرٹن اسکن ڈیزیزز جن کے ساتھ آپ کو اورل السرز ہوتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہ ذہن میں رکھنی چاہیے. لیکن جو یہ جن کے باقی سب رول آؤٹ کر لیں، اور اگر وہ نہیں کامن تھنگ، کامن کلوز ٹو 80% آپ یہ جیسے 80 ایئر اولڈ یا 40 ایئر اولڈ جس کا وزن کم ہو رہا ہے یا بھوک نہیں لگ رہی، ویٹ لاس اگر واقعی ہے تو اس کو اسیس کرنا ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اس کے لیے 3-4 سادہ سے ٹیسٹ ہیں، جسم میں خون کی مقدار، تھائرائیڈ، شوگر، ٹھیک ہے، اور تھوڑے سے ان کو الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہوگی. اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ مڈل ایج 40 میں ویٹ لاس یا تو تھائرائیڈ ایکٹیو ہے یا ڈائبٹیز ہے، اگر واقعی ہے ویٹ لاس. ٹھیک ہے. تو یہ سمپل سے 2-3 ٹیسٹ ہیں پیٹ کے الٹرا ساؤنڈ. یہاں پر ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں نبیل بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی بتائیے گا. ڈاکٹر صاحب نے میری والدہ کا آپریشن کیا ہے پچھلے دنوں پی ایف میں. میدے کے اوپر انہوں نے وہ خوراک کی نالی لگائی. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کی اب کیا ہم فردر وہ پائپ کی نالی خوراک کے بعد ہم پانی ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی کیا فردر ٹریٹمنٹ، کیا دوبارہ ری چیک کے لیے آنا چاہیے؟ کیا اب وہ پیشنٹ تو کومے میں ہے، گھر پہ ہی ہے نا، تو تھوڑا سا اس میں مجھے گائیڈ لائن دے دیں. یہ آپ کو خوراک کی نالی کہاں ڈالی گئی ہے مریض کو؟ پی اے ایف میں. نہیں، کس میدے میں یا غذا کی نالی میں؟ میدے کے اوپر. میدے کے اوپر. نہیں میری بات سمجھیں آپ. ان کو میدے میں ڈالی تھی نالی یا غذا کی نالی میں سٹینڈ ڈالا؟ نہیں سر، پہلے ان کے بائی تھرو نوز فیڈ جاتی تھی، پھر آپ آئے تھے، آپ نے ان کے میدے کے اوپر وہ خوراک کی نالی، وہ کیا پائپ سی ہوتی ہے وہ لگا دی، جس کے اوپر ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، میں سمجھا. اسٹاپر ہے، اسٹاپر کے اوپر وہ 2 پائپ 2 سوراخ ہیں، اوپر سے ہم خوراک ڈالتے ہیں، دین پانی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا. تو اسے صاف رکھنے کے لیے اس کی کیا فردر؟ ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. این جی فیڈ کی یہ بات کریں کہ ٹیوب ڈلی ہوئی ہے، سر کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو این جی ڈلی ہوئی تھی تو ہم نے ایک ٹیوب ڈالی، اسے پیگ ٹیوب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پیگ ٹیوب کیا ہوتی ہے؟ جب مریض کھا نہیں سکتا نا، ٹھیک ہے، جیسے سٹروک ہوتا ہے، کینسر والی، تو ہم سٹمک میں اینڈوسکوپ کے ذریعے باہر سے آپ کو ایک چھوٹی سی ٹیوب نظر آ رہی ہو تو اس کے ذریعے فیڈنگ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ کہہ رہے ہیں ٹیوب، اس کی فالو اپ کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں شروع میں تو جب ہم ٹیوب ڈالتے ہیں تو پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ ہفتے بعد آپ نے دکھانا ہے. ٹھیک ہے. اور یوزلی پھر 8 یا 12 ہفتوں کے بعد دیکھتے ہیں. تو بھائی صاحب اگر ٹیوب صحیح کام کر رہی ہے تو ایک دفعہ وہیں
پاکستان ایئر فورس ہاسپٹل میں اگر ڈالی ہے تو وہاں ایک دن آپ انہیں لے آئیں 11 سے 1 بجے کے درمیان, تو ہم دیکھ کے آپ کو ہیلپ کریں. لائن ان کی ڈراپ ہو چکی ہے لیکن ڈیفینیٹلی وہ ٹی وی پہ واچ کر رہے ہوں گے تو ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ہم نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑے سے جگر کی طرف دوبارہ سے آ جائیں کہ جگر کی چربی اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ فیٹی لیور جس کو کہا جاتا ہے. فیٹی لیور یہ بیسیکلی اس کی جو کامنسٹ ہے نا, یہ نیفلڈ ہم اسے کہتے ہیں, نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز. بیسیکلی جب اوور سیچوریشن ہوتی ہے, ہم کھانا زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں نا, اچھا, تو اس سے اسٹوریج فیٹ ڈپازٹ شروع ہوتے ہیں, پھر اس سے ایک وہ ان کی لیور اوور برڈن ہوتا ہے, آکسیڈیشن پروسیس میں جاتا ہے تو سوزش آتی ہے, پہلے انفلیمیشن, اگر یہ آن گوئنگ انسلٹ ہو تو انفلیمیشن کے بعد فائبروسس ایک ورڈ ہے, اور پھر سیروسس کا مطلب پھر جگر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو دنیا بھر میں آج سب سے کامن ریزن جگر کے فیل ہونے یا ٹرانسپلانٹ ہونے کی نہ ہیپاٹائٹس بی ہے نہ سی ہے, اٹس اے فیٹی لیور. اور اس کو آرام سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کنٹرول اس طرح ہی ہے نا کہ ہم ڈائٹری انٹرونشن, لیکن ٹو میک اٹ مور انٹرسٹنگ اب ایک اور کانسیپٹ آ گیا ہے, اچھا, لین نیفلڈ. اچھا, ایک تو تھوڑے سے جو بلکی, اوور ویٹ, اوور سائز, کچھ سرٹن پارٹس آف دا ورلڈ میں انہوں نے دیکھا ہے کہ پیپل آر لین لیکن ان کو پھر بھی ہو رہا ہے. تو اس میں لیور کی جو کیپیسٹی ہے نا آکسیڈیشن کی, وہ تھوڑی سی امپیئرڈ ہو جاتی ہے. اچھا, تو اسے ہم کہتے ہیں گلائکیشن پروڈکٹ. یہ بڑی ڈیفیکلٹ سی میڈیکل جارگان ہے کہ لیور اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہا ہوتا. تو لیکن کامن چیزیں, کامن نیفلڈ کے لیے یہ ہے کہ ہم کیا کرنا چاہیے, میڈیٹرینین ڈائٹ پہ شفٹ کر دیں. نو ساروں کے ایٹ لیس واک مور, کھائیں کم چلیں زیادہ, سمپل. اچھا, اور اس کے بعد ہمارا معاشرہ جو ہے نا, یہ جو انڈسٹریلائز نیشنز ہوئیں, فاسٹ فوڈ, ٹرانسپورٹیشن اتنی کہ پیدل چلنا. اب دیکھیں پریمیٹیو ایجز میں یہ ڈیزیزز نہیں تھیں, ہنٹنگ ہوتی تھی, لوگ شکار کرتے تھے, اور جسے آج کل ہم باربیکیو یا آئل فری کوکنگ کہتے ہیں. تو اس زمانے میں there was no ischemic یہاں heart پر ایک اور disease. کالر ہے, ان کو لے لیتے ہیں. جی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی, میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں, معراج محمد بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. جی بتائیے گا. جی, میڈم میں جب یہ ڈاکٹر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں رات کو جب میں کھانا کھاتا ہوں تو رات کو نیند بھی نہیں آ رہا ہے, منہ میں پانی جاتا ہے, منہ میں پانی ہوتا ہے. صبح جب آتا ہوں بالکل نیند نہیں آ رہا ہے, یہ منہ میں اتنا پانی ہوتا ہے, اور زبان کے نیچے دانے آتے ہیں, اور دانے بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, کھانے کے بعد آپ فوراً لیٹ تو نہیں جاتے؟ تقریباً میں 2-3 راؤنڈ لگا لیتا ہوں گھر میں, ایسی میں جو 2-3 راؤنڈ ایسی لگاتا ہوں, 4-5 راؤنڈ اس طرح لگا لیتا ہوں, اور اس کے بعد میں سو جاتا ہوں. ٹھیک ہے, مگر پھر اس کے باوجود میرا معدے میں تقریباً تکلیف بہت ہے. اور یہ کدو وغیرہ جو کدو میں کھا رہا ہوں نا, وہ کدو میں اتنی ہے کہ میں الٹی کر لیتا ہوں. تو اس طرح ہے کہ میرا معدے بالکل. الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ہوا ہے پتے کا آپ کا؟ نہیں, میرا بالکل الٹرا ساؤنڈ نہیں کیا ابھی تک میں نے ڈاکٹر کو. ایسی وہ رائزک گولی میں نے ایک بار ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں, رائزک وغیرہ گولی کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے جل وغیرہ اس طرح گولیاں دی ہیں, مگر اس سے کوئی. خان صاحب آپ کی عمر کتنا ہے؟ میرا عمر 43 سال ہے. پریشان تو نہیں ہیں آپ؟ پریشان نہیں, پریشانی کتنی حالات پھر بھی پریشان, تھوڑا ٹینشن ہوتا ہے. مگر میرا دکان ہے, اسٹیشنری کا دکان ہے, 4 ٹائم اسٹیشنری ہے میرا. تو اس میں تو بڑی ٹینشن والی بات ہوتی ہے اسٹیشنری کو ہینڈل کرنا. جی سر, میرا تھوڑا بہت ہے مگر اتنا ٹینشن نہیں ہے سر, شکر الحمدللہ. سگریٹ تو نہیں پیتے؟ تھوڑا بہت ہے مگر. جی, سگریٹ تو نہیں پیتے؟ نہیں سر, کوئی نشہ نہیں, شکر الحمدللہ. میں نے آج تک سگریٹ منہ پہ نہیں رکھا ہے سر. ہاں جی, ٹھیک ہے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سب سے پہلا ایک ہی سمپل سٹیپ انہوں کرنا ہے کہ شام کا کھانے کی مقدار کم کریں. بالکل, یہ بیسیکلی ایڈوانس کیس ہے ریفلکس ڈیزیز کا. کھانا کھاتے ہیں واپس یہ بھی چھالوں کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں وہی 2 میلز کی
تو ان کو خان صاحب کو چاہیے کہ ایک تو کھانے میں کم، سونے اور کھانے میں 3 گھنٹے کا وقفہ زیادہ رکھیں، کر دیں. بالکل. اور صبح کا ناشتہ اگر یہ دوپہر کو کھاتے ہیں وہ کھانا ذرا اچھا کھا لیں، لیکن شام کا ایک تو کھانا لائٹ رکھیں، 3 گھنٹے کا وقفہ رکھیں، اور دوسرا ان کو 1-2 ٹیسٹوں کی ضرورت ٹھیک ہے. ہے. اپنے جسم میں خون کی مقدار چیک کریں، تھائرائیڈ کے فنکشن T3 T4 TSH کریں. یہ رائزک کی گولی کھا رہے ہیں اس کو ریگولر لیں، ناشتے سے پہلے لیں، اور ایٹ لیسٹ 8 ہفتے مسلسل لیں. تو یہ ان ٹیسٹوں میں اگر کوئی پرابلم ہے تو اپنے قریبی ڈاکٹر ٹھیک ہے. یعنی ہم لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سونے سے تقریباً 3 گھنٹے پہلے اپنا کھانا کھا لیں، کوشش کریں کہ کھانا کم کھائیں. اسی طرح اگر آپ رائزک کی گولی استعمال کریں تو اسے کھانے سے، آپ نے کہا ناشتے سے پہلے لینا ہے، 30 منٹس آپ پہلے لے لیں. کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو سر یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ گولی کھاتے ہیں اور ساتھ ہی کھانا بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ گولی اثر نہیں کر رہی ہے. تو اس کا ایک طریقہ ہے گولی لینے کا، اور اس کے باوجود اگر آپ کو فرق نہیں پڑ رہا ہے اور منہ میں جس طرح ان کو پانی آ رہا ہے، چھالے ہو رہے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی ڈاکٹر کو دکھا لیں. یہاں پر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ارشد رفیق بول رہا ہوں اسلام آباد سے. میری ایج 48 ایئرس اولڈ ہے اور میرا 9 to 12 تک ورکنگ آورس ہیں. میں بھی ایک جگہ پہ اینکر پرسن ہی ہوں. اچھا مجھے پرابلم یہ ہے کہ اب میرا پیٹ جو ہے نا وہ بہت پھولا سا رہتا ہے. ٹھیک ہے. شروع سے میں بڑا اسکنی سی ہوں، لیکن اب میرے ویٹ جو ہے وہ 64 kg ہو گئے 5 سال کی بات ہے. اچھا میں نے ایک ماہر معدے کو دکھایا تو انہوں نے مجھے رویسٹا، رائزک، کینیٹن اور اورسو جو ہے وہ مجھے تجویز کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے لیو بھی دیا ہے. اچھا میں اس چیز سے بڑا پریشان ہوں. ایک تو مجھے واک کرنے کا موقع نہیں ملتا، دوسرا جو ہے کہ میں باہر کی کھانے سے بالکل اوائڈ کرتا ہوں. ہاں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ درمیان کا جو کھانا ہے میٹ آف دا ڈے ہے وہ میں چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ڈیو ٹو اوور ورک اسٹریس کا بالکل ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے میرے، اور میں سپرالیکس بھی لے رہا ہوں تقریباً 18 سال سے. تو ڈاکٹر صاحب سے بس تجویز کرنے کے وقت ٹو ڈو کہ میں تھوڑا سا ایک اپنی جو لائف ہے اس کو صحیح طریقے سے میں چلا سکوں. تو مجھے اپنے لائف سٹائل کو کس طرح کرنا چاہیے، بس یہ میرا سوال ہے. شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا، بڑا اچھا انہوں نے سوال کیا. ان کے لیے جواب ہے کیپ واکنگ نو میٹر ہاؤ ہارڈ دا جرنی از. نو میٹر واٹ. نو میٹر ہاؤ ہارڈ دا جرنی از. یہ کہہ رہے ہیں نا میں 7-8 گھنٹے کام، اس کام کو کیا کرنا ہے وین ہی از ناٹ انجوائنگ گڈ ہیلتھ. تو میری اس بھائی سے یہ درخواست ہوگی کوئی بھی دوائی کام نہیں کرے گی، یہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن پہلے آتی ہیں. یہ تھوڑا سا سٹریس میں بھی بتا رہے ہیں کوئی دوائی لیتے ہیں. سٹریس میں جب ہم ہوتے ہیں تو 2 ہارمون بنتے ہیں، کارٹیسول اینڈ ایڈرینلن. صحیح. اور جب ہم ایکسرسائز یا لیئر کو کر رہے ہیں تو اس میں سیروٹونن، ہیپی ہارمونز آپ کے ریلیز ہو رہے ہیں. ڈوپامین. تو یہ جو گولیاں لوگوں کو دی جاتی ہیں تو بیسیکلی تو یہ سیروٹونن بڑھانے کی ہیں نا. بالکل. تو ان کا جو پیٹ کا پھولنا، یہ 2-4 دوائیوں کی انہوں نے بات کی ہے. دوائیاں انہیں 2 ہی کافی ہیں. ایک وہ بتا رہے ہیں کوئی ایسڈ کم کرنے کی، اور ساتھ گیناٹون یا ریگسٹا جو لے رہے ہیں. بٹ واٹ ہی نیڈز از کہ 15-20 منٹ سے شروع کریں، منیمم 45 منٹ ہفتے میں 5 دن واک کریں. اور یہ اپنی ڈائٹری انٹرونشن میں دیکھیں کہ آئلی اینڈ اسپائسی فوڈ وہ کم کریں. پھر ہی نیڈس ٹو ہیو سم ٹائم جس میں کوئی واک ایکسرسائز کریں تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا سر، ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں اور میرے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ پیشنٹ کو یہی گائیڈ کر رہی تھی کہ آپ کو واک کرنی ہے، تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی ہے. لیکن واقعی ایسا ہے، ایون ود اس ڈاکٹرز یہ ہوتا ہے کہ ہمارا لائف سٹائل اتنا زیادہ بزی ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے. لیکن نو میٹر واٹ یو سیڈ، کیپ گوئنگ، کیپ واکنگ. آپ واک کریں اور چلتے پھرتے رہیں، اس سے بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. کیپ واکنگ نو میٹر ہاؤ ہارڈ دا جرنی از. صحیح. اپنے آپ کو پش کریں. ٹھیک. ادروائز نہیں. دیکھیں آپ آرٹیفیشل مین سے اپنے آپ کو امپروو کریں نا، یو آر پشنگ پلس. بیسیکلی آپ دیکھیں ہم ویسٹ سے بڑا کچھ جو ان کا کانسیپٹ سیکھ رہے ہیں. میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں جب ٹرینی تھا اور اس کے بعد بھی، تو ہم ایز اے ٹیم وی یوز ٹو جاگ. تو پورا ایک ڈیزگنیٹڈ ٹائم تھا بریک کا. تو چیف ہمارا جو تھا ہی واز کلوز ٹو 60. تو ایک دن میں نے اسے کہا کہ وہاں سر کہنے کا رواج نہیں ہے، آپ بالکل ایسے ہی ہے. تو میں نے اسے کہا کہ مارڈی آئی ایم
not feeling up to it. تو اس نے میرا ایسے بازو پکڑا, he said hey you are just a kid, stand up and let's go. صحیح. دیکھیں ہم ایک پروکراسٹینیشن سوسائٹی ہیں کہ بیٹھے رہے, ہمارے تو شاعری اور میں ٹی وی کے آگے یہی بتایا جا رہا ہے, پڑے رہیں تصور جانا کیے ہوئے, صحیح کہ بھائی چلیں, چلتے رہیں, ٹھیک ہے, کہ چلتے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. ہاں, تو بیٹھے رہیں نہیں, چلتے رہیں, چلتے رہیں. صحیح. دس وڈ بی مور پریکٹیکل. دیکھیں یہ سمپل سی باتیں ہیں, آپ اس ہمیں وی ہیو ٹو اسٹرائیو ان لائف, لیکن اس کا ایک ورک ایکسرسائز بیلنس رکھیں, نو میٹر آپ کس بھی پروفیشن میں. اور یہ آپ نے ڈاکٹرز کی بات کی, تو آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں, ہم تو یہاں اس کی بات برنٹ آؤٹ سنڈروم ہے, بالکل, کہ ہم چلتے چلتے تھک جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ خود ایز اے انڈیویجول آپ کی ایموشنل فزیکل ہیلتھ اچھی ہے نا, تو پھر ہی آپ ڈلیور کر سکتے ہیں نا ٹو یور فیملی, ٹو یور کڈس, ٹو یور پیرنٹس اینڈ سوسائٹی. اینڈ اف یو آر ہاف ڈیڈ یور سیلف, تو آپ کیا کنٹریبیوٹ کریں گے؟ کچھ بھی آپ کنٹریبیوٹ بھی نہیں کر تو رہے. اس میں میرے دو ہی سادہ سی گزارشات ہیں کہ کھائیں کم. ٹھیک ہے. ایون کم کھانے سے کبھی کسی کو کچھ نہیں ہوا, نقصان نہیں ہے, فائدہ ہی ہے اس کا. بالکل. اور دوسرا موبیلٹی, واک کریں. صحیح. ضروری نہیں کہ ایوری باڈی از ان جم. بالکل ایسے ہی ہے سر. اور آج کل ہماری جو مائیں ہیں وہ بچوں کو بہت زیادہ مطلب سٹریس کر رہی ہوتی ہیں کہ کھاؤ کھاؤ کھاؤ. تو ایک تو آپ فورسڈ جو ہے فیڈنگ نہ کریں بچوں کو, اور دوسرا جس طرح کہ واک ضرور کریں, اپنا ایک سٹیپ کاؤنٹ مینٹین کریں. 2500 سٹیپس آپ ڈیلی کے, بہت اچھی اچھی ایپس ہیں آج کل آپ کے فون میں ہیں, آپ کے پاس گھڑیاں ہیں, آپ ان کو استعمال کریں اور اپنا سٹیپ کاؤنٹ مینٹین کریں. 2500 سے زیادہ آپ سٹیپ لیں گے تو آپ کی بہت ساری بیماریاں وہیں پر ہی بھاگ جائیں گی آپ کو چھوڑ کر. بڑے ادب سے اختلاف کروں, اچھا, یہ ایپ کلچر سے نکل جائیں. اچھا ٹھیک ہے. وہ علامہ اقبال کا فرمان ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. صحیح. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. آپ یہ ایپ فون شون بند کریں, جسٹ سمپل واک, نکل جائیں. ایک سادہ سی گھڑی کافی ہے. تو آپ 15-20 منٹ سے شروع کریں, بلڈ کریں 45 منٹس. صحیح. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں آپ پہلا قدم لیں, منزل خود ہی آسان ہو جائے گی. تو یہ ٹو انٹینگل ون سیلف وتھ گیجٹس, اور وہ تو میں اس جنریشن سے ہوں جو نہ .com ہے نہ جنریشن زی ہے. تو یہ اس کی اپنے آپ یہ دیکھ لیں, ہم وی آر آل ہوک ٹو سوشل میڈیا, تو جس میں 90% فیک. ٹھیک ہے, آپ جتنا دور رہیں گے اتنا خوش رہیں گے. بہت شکریہ سر ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کا. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارا میسیج یہی ہے کہ چلتے پھرتے رہیے اور مسکراتے رہیے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.